अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीलॉग में मैंने ये तो बताया कि यानी गुजारिश की कि सेकुलर रियासत क्या होती है, और हमारे यहाँ उसे जो गलत मफहूम से समझा जाता है कि लादीन नहीं होती सेकुलर। वो तो खैर वो वीलॉग में बयान कर चुका, रिपीट करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन जो मैंने जिक्र नहीं किया वो ये कि एथियस्ट रियासत असल में क्या होती है, यानी लादीन रियासत होती क्या है। उसकी मिसाल चाइना है, उसकी मिसाल नॉर्थ कोरिया है, उसकी एक मिसाल सोवियत यूनियन था, लेकिन वो तो माज़ी की बात, आज की बात आपको बता रहा हूँ। और दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का तर्जुमा लादीन आखिर कहाँ से, ये तसव्वुर कहाँ से आया, क्यों आया। यानी खलाओं से तो कोई बात बिला वजह नहीं आ जाती ना। जिसको इतनी मकबूलियत हासिल हो जाए उसके पीछे कोई ना कोई ठोस मुशाहिदा होता है। वो मुशाहिदा ये था हमारे यहाँ हिंदुस्तान के केस में, ये हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम का एक आदमी, जो कि अतातुर्क लक़ब है उनका, यानी जिस तरह हम मोहम्मद अली जिन्ना नाम है, हम कायद आज़म कहते हैं, तो हम कायद आज़म के नाम से ही उनको पुकारते हैं, जानते हैं, लिखते हैं। मतलब हमें मालूम है कि कायद आज़म का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना है। इसी तरह तुर्कों का मालूम है कि अतातुर्क का मतलब मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। अतातुर्क का मतलब है तुर्कों का बाप। तुर्क अता बाप को कहते हैं। अच्छा, अब वो जब इक़्तिदार में आया तो ज़ाहिर है कि उसकी एक बड़ी स्ट्रगल थी। वो मतलब ऑटोमन एम्पायर और सल्तनत उस्मानिया तो टूट गई, लेकिन तुर्की मौजूदा ये भी गया था ना, तो उसने एक ही वक्त में वो यानी इटालियन से भी लड़ रहा था, ग्रीक से लड़ रहा था, फ्रेंच से लड़ रहा था, और उसने वो बचा लिया सारा। अंग्रेज़ों से भी लड़ रहा था, वो अपना वो मुल्क उसने बचाया। अच्छा, उसके बाद उसने फिर सेकुलरिज्म के नाम पर बड़ी सख्त पाबंदियाँ आयद की। मिसाल के तौर पर उसने उसके ख्याल में जो सल्तनत ख़त्म हुई थी वो मुल्लाओं की वजह से हुई थी, और मज़हब के ज़्यादा मतलब वो चूँकि एक फ़ौजी सोल्जर था। अब वो एक बड़ी तवील उसके ये बिलीफ्स क्यों बने, ये बड़ी तवील बात है, मैं उधर नहीं जा रहा। लेकिन बहरहाल वो उस नतीजे पे पहुँचा कि मज़हब जो है वो उसकी वजह से हमारी पूरी सल्तनत टूटी है और ये इसको ख़त्म होना चाहिए। अब उसने नाम तो लिया सेकुलरिज्म का, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर जो उसने प्रैक्टिस की वो ये कि मतलब मिसाल के तौर पर मस्जिदों को ताले लगवा दिए, अजाने देने पर पाबंदी लगवा दी, हज और उम्रे पर पाबंदी लगा दी। अब ये सारा कुछ जो उसने किया सेकुलरिज्म के नाम पे, ये सेकुलरिज्म नहीं था। यानी सेकुलरिज्म तो रियासत और मज़हब का ताल्लुक़ ही नहीं है। तो वो किसी की मस्जिद क्यों बंद करेगी, वो किसी का मंदिर क्यों बंद करेगी, वो किसी का चर्च क्यों बंद करेगी, वो किसी के हज और उम्रे पर पाबंदी क्यों लगाएगी। सेकुलर निज़ाम में तो ये होता नहीं। लेकिन कमाल अतातुर्क ने ऐसा किया। अच्छा, उसके बाद जो तस्वीर बनी सेकुलरिज्म की हिंदुस्तान में, जो बननी शुरू हुई, क्योंकि हमारे यहाँ वो सल्तनत उस्मानिया का जो एक मातम मनाया जा रहा था, उसकी वजह भी खैर डिफरेंट है, क्योंकि वो हिंदुओं के मुकाबले में हम बाकी मुसलमानों के साथ अपना एक रिश्ता जोड़ने चल पड़ते थे। तो उसका बड़ा तारीख़ खिलाफत पूरी एक चली, वो एक पूरा वाक़या दास्तान है। तो हमारे यहाँ उसके बाद जब हमने मुशाहिदे में ये देखा कि वो तारीख़ खिलाफत तो ना बच पाई, लेकिन जो फिर अतातुर्क आया और फिर उसने तुर्की को जिस तरह सेकुलरिज्म के नाम पर बना दिया, तो वो मुशाहिदा ये हुआ कि अच्छा सेकुलरिज्म तो फिर ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे खड़े होकर अगर आप देखें अतातुर्क की मिसाल लेकर, तो फिर तो वाकई सेकुलरिज्म का वही मतलब निकलेगा जो कि आमतौर पर हमारे यहाँ समझा जाता है कि मज़हब पर पाबंदी ही लगा देनी है, इबादत खानों पर पाबंदी लगा देनी है, किसी के आप मतलब हर तरह पाबंदी, तो फिर तो यही है, ये लादीन है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जो सेकुलरिज्म के नाम पे वहाँ हुआ और हमने उसको समझा, अब इस बात को 100 साल गुजरने वाले हैं। 1923 की बात है, ये 2021 आ गया है। तो हमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा रुजू करके ये देखना पड़ेगा कि गलत फहमी कहाँ है। यानी अगर तो आप उसको सेकुलर कह रहे हैं जो टर्की में निज़ाम 1923 में कमाल अतातुर्क लेकर आया, तो वो तो टर्की भी अब वैसा नहीं रहा। एक गैर फितरी बात थी, मुसलमानों की अक्सरियत थी, लोग मज़हब ज़ाहिर है नस्ल दर नस्ल चल रहा था, मुसलमान थे लोग, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आए ना। अब इस्लाम पसंदों की एक तरह से हुकूमत है, लेकिन इस्लाम पसंदों की जो हुकूमत मौजूदा है उसमें उन्होंने जो सेकुलर, यानी इस वक्त अगर आप आज टर्की की बात करेंगे तो वो एक सेकुलर कंट्री है। यानी वहाँ पे मसाजिद खुली हैं, अजान की इजाज़त है, रमज़ान मुबारक में लोग रोज़े रखते हैं, हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, ये सेकुलरिज्म है। और इसके साथ साथ जो नहीं जाना चाहता वो नहीं जाता, जिसने किसी मतलब क्लब में जाना है वो चला जाए। तो ये इस तरह का, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अब वो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये अब हमारे यहाँ ये तस्वुर लेकिन गलत तौर पे आ गया, और मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको 100 साल के बाद हमें अपने ज़हनों को ज़रा दोबारा सोचना चाहिए कि सेकुलरिज्म लादीनियत नहीं होती। वो कमाल अतातुर्क एक और ज़माना था, और उस ज़माने में यानी वो अभी जहन में रखें कि वहाँ बल्शेविक इनकलाब जो है 1917 में आ चुका था रशिया में,
وہ ایک نظریات کی دنیا تھی. پرانی امپائرز ٹوٹ رہی تھیں, نئی امپائرز نے ابھی یعنی امرج ابھی ہونا تھا. پہلی جنگ عظیم بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا, وہ ایک بڑی اضطراب کا شکار دنیا تھی, اور اس میں ظاہر ہے پھر وہ انتہا پسندی جو اس نے سولجر نے سمجھا تھا تو اس نے ویسا کر دیا. آج کی دنیا میں لادینی ریاست مثال کے طور پہ چین ہے. اب لادینی ریاست کیا ہوتی ہے؟ چین جو ہے کونسل آن فارن ریلیشنز اگر آپ گوگل کر لیں تو آپ کو چائنا کا بڑی تفصیل وہ مل جائے گی ریلیجن کی. میں آپ کو صرف سرخیاں ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں مثال کے طور پہ. صرف 5 یعنی ٹیکنیکلی چائنیز کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, یعنی کمیونسٹ پارٹی ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنے ریلیجس بلیوز رکھنے کی آزادی ہے, یعنی وہ مذہبی عقائد رکھنے کی آزادی ہے بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں وہ جس مرضی مذہب کے بارے میں سوچتا رہے, یعنی جس مذہب کو بھی وہ درست سمجھے, بس اتنی آزادی ہے. عبادت کرنے کی آزادی جو ہے نا وہ پھر آگے لنکڈ ہوگی چائنیز لا اینڈ آرڈر کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. عبادت کی اجازت ہے نہیں ہے یہ مقامی حکومت انتظامیہ حالات دیکھ کے فیصلہ کرے گی. آپ کو مذہب کے نام پہ کوئی جلوس وغیرہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کوئی یعنی مجمع اکٹھا کر کے مذہبی تقریر نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. پھر یہ کہ 5 بلیف سسٹمز ہیں چائنا میں, وہ چھٹے کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, آپ ان 5 جو ہم جن کو ریکگنائز کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک برانچ کے ساتھ آپ افیلیشن کر کے اگر آپ یعنی اسی کو ہم ریکگنائز کریں گے, اس کے علاوہ ہم کسی کو ریکگنائز نہیں کریں گے. چائنیز مطلب وہاں پہ کانسٹیٹیوشن لادین ریاست ہے نا, تو وہ ان کا جو کمیونسٹ جو نظریہ ہے وہ سب سے اوپر ہے, ہر مذہب اس کے نیچے ہے. وہ جہاں پہ بھی کوئی مذہب کی تعلیمات اس کمیونسٹ پارٹی کے جو منشور ہے وہاں سے ہلکا سا بھی ان کو وہ ایسا لگا تو وہ فوراً اس کو پکڑ کے واپس سزا جیلیں. چونکہ ایک لادین ریاست ہے اور آمریت ہے, لہٰذا سنکیانگ میں اور وہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, اب جو جرم کیا تھا چھریاں چاقو, مطلب ان کو یہ ہوا کہ یہ سیپریٹسٹ نہ ہو جائیں, اور کچھ 1-2 واقعات بڑے معمولی ہوئے. کوئی بڑا بم نہیں وہاں پھٹا امریکہ کی طرح 9/11, کوئی وہاں کوئی لندن کی طرح کوئی 7-7 ٹرینوں میں دھماکے مسلمانوں نے جا کے نہیں کر دیے کہ لندن جس طرح یہاں پہ دھماکے ہو گئے تھے, یا میڈریڈ میں جس طرح سے دھماکے کیے گئے تھے, وہ نہیں ہوا. چاقو پکڑ کے کچھ لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا, اور جہاں سے انٹیلیجنس کو یہ چائنیز انٹیلیجنس کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اٹیک ہو جائے, ہوا نہیں, ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. تو وہ جو ہو سکتا ہے کہ خدشہ, پھر انہوں نے جو وہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ وہاں کر رہے ہیں, بائی دا وے اگر ہندو ایسا کرتے ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں نے کیا. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو چائنیز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, چائنیز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, وہاں پہ جا کے وہ سارے چینی مسلمان جو اس وقت آپریشن سے پہلے چین سے بھاگے ہوئے تھے, نکل آئے تھے, یا بعد میں کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو گئے, ان لوگوں کو انٹرویوز جا کے دیکھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ چائنیز سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جب وہ جا کے اپنے خاندان, اپنی ماں باپ, بیوی بچے, بھائی بہنوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو دکھائی دیتے ہیں, ان کے یعنی وہ لوگ موجود ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کی جگہ ایک اور آدمی کھڑا ہوا ان کے درمیان. یعنی اب آپ سمجھیں یہ بات, یعنی آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ آپ کا نام عظیم چودھری ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو عظیم چودھری صاحب جو ہیں وہ تو پاکستان سے مثال کے طور پہ چائنا سے نکل کے باہر آ گئے, حکومت ان کے پیچھے ہے. اب عظیم چودھری صاحب جو ہیں جس وقت وہ اپنا چائنیز سوشل میڈیا, مطلب ہمارے ہاں چونکہ فیس بک کا چلے انہیں کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ فیس بک پہ جا کے عظیم چودھری صاحب نے دیکھا کہ میں دیکھوں ذرا میری بیوی یا میرے بچے یا میرا بھائی یا ان کی فیس بک پہ میں جا کے پیج دیکھوں کہ وہاں کیا ایکٹیویٹی ہے, تو عظیم چودھری صاحب کو نظر آیا کہ ان کی فیملی کھڑی ہے, بیوی اور بچے, اور ساتھ میں ایک آدمی کھڑا ہے جو عظیم چودھری ہے, اس کی جگہ ایک اور عظیم چودھری آ گیا ہے, آفیشیل ریکارڈ میں وہ عظیم چودھری ہے. یہ ہوتی ہے لادین ریاست, اور اس طرح سے وہ کنٹرول کرتی ہے. یعنی انہوں نے گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر اٹھائے ہیں پورے. اس میں نہیں دیکھا کہ بے گناہ کون ہے, چھوٹا کون ہے, بڑا کون ہے, عورت کون ہے, مرد کون ہے, ڈسیبل کون ہے اور نارمل کون ہے. انہوں نے اٹھایا اور کنسنٹریشن کیمپس میں وہ لے کر گئے. انہوں نے جا کے زبردستی سب کو سور بھی کھلائے, چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا فلسفہ بھی پڑھایا, مقدس ہماری کتاب اور ہمارے جو مقدس نام ہے ان کے ساتھ بے حرمتی, گستاخی ان کے سامنے کی, ان سے کروائی,
تاکہ ان کے ذہنوں، ان کے روح، ان کے دلوں میں چلی جائے کہ سب سے پہلے چیز جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کا چائنا ہے، اور کوئی ریلیجن جو ہے وہ اچھا۔ دوسرا وہ کیا کر رہے ہیں، ڈیموگرافی ہی تبدیل کر رہے ہیں۔ ڈیموگرافی یہ ہوتی ہے کہ آبادی ہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کونے پہ یہ مسلمان سارے آبادی اکثریت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو دماغ خراب اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ چائنیز کمیونزم میں ہمیں یعنی انڈلج نہیں ہو رہے، یہ علیحدہ سے ایک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ختم کرو۔ اب وہ ختم کیسے کر رہے ہیں؟ ان کی آبادیوں کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں کنسنٹریشن کیمپس میں، اور کنسنٹریشن کیمپس سے نکال کے ان کو پھینکتے ہیں مین لینڈ چائنا میں، اور مین لینڈ چائنا کے جو لوگ ہیں ان کو وہ اٹھا کے ادھر آبادیاں، پوری کی پوری آبادیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ ادھر یعنی مسلمانوں کے علاقے میں لے کے آ رہے ہیں، تاکہ یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ختم ہو جائے، اور ہین جو مین لینڈ چائنیز ہے وہ وہاں اکثریت میں آ جائیں، اور مسلمان جس طرح باقی چائنا میں اقلیت میں ہیں اس طرح سے ان علاقوں میں بھی اقلیت میں آ جائیں۔ اور یہ میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ کس طرح کی مسجدوں کے گنبد تک انہوں نے الاؤ نہیں کیا، کسی مندر کو بھی نہیں کرتے بائی دا وے۔ سینچریز اولڈ انہوں نے مسجدیں توڑی ہیں کہ یہ آپ ہمارے اندر چین کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی کوئی علیحدہ شناخت نہیں ہو سکتی کہ آپ کا مسجد کا ایک گنبد ہے، نو، اس کو انہوں نے توڑ کے چائنیز بلڈنگ جس طرح سے انہوں نے اس طرح کی بلڈنگز آپ بنائیں گے۔ یہ ہوتی ہے ایتھیسٹ ریاست، اس کا مذہب سے کوئی تعلق، یعنی یہ مذہب کے اگینسٹ ہوتی ہے، یہ تبلیغ کرنے والوں کی خلاف ہوتی ہے، یہ اس پہ سزائیں دیتی ہے۔ یعنی مذہب کی پریکٹس، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اٹھا کے لے جائیں گے، نہیں پڑھنے دیں گے۔ یعنی لادین ریاست یہ ہے کہ رمضان میں مسلمان رہتا ہے اور ان کو شک ہے یعنی کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بار مار کے جوتا بھرکس نکال دیں گے، وہ کہیں گے روزہ نہیں رکھنا تم نے، کھاؤ۔ حتیٰ کہ کنسنٹریشن کیمپس میں جیسا میں نے گزارش کی کہ وہ زبردستی سور بھی، یعنی گوانتانامو بے میں شاید امریکنز نے مسلمان پرزنرز جن کو کے اوپر ٹیررزم کا چارج ہے، ان کے ساتھ گوانتانامو بے میں یعنی کیوبا میں امریکی فوجوں نے وہ سلوک نہیں کیا ہوگا جو چینی انتظامیہ اور حکومت نے اپنے ہی شہریوں، مسلمان شہریوں کے ساتھ ان کنسنٹریشن کیمپس میں کیا ہے۔ بھیانک، مائیں علیحدہ، بچے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک آدمی جو یہاں بیٹھ کے، آپ اپنے پہ ذرا رکھ کے سوچیں کہ آپ نے فیس بک کا کوئی پیج کھولا اپنی فیملی کا، بیوی کا، بچے کا، اور آپ کی جگہ ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے، اور آپ کے بچے اس کی گود میں ہیں، اور آپ کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی ہے۔ آپ کو بے بسی کا بے علم ہے کہ یہ کیا کن مجبور کے حالات، کیونکہ جاسوسی چائنیز انٹیلیجنس، او بھائی دنیا کے سب سے بڑی آبادی پہ آمریت چلانا مذاق ہے؟ وہ تو مطلب ہے آمریت، وہ ہر گھر میں انہوں نے یعنی یعنی جن آبادیوں کو اٹھا کے کنسنٹریشن کیمپس میں پھینکا، اور ان کے بعد جب ان کو نارمل مین لینڈ چائنا میں پھینکا تو وہاں ان کے ساتھ جہاں جس خاندان کا کوئی بندہ غائب ہوا تھا، انٹیلیجنس اور پولیس کا ایک آدمی ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ جانے کتنے ایسے وہاں گھر ہیں جہاں پہ گھر کا فرد بن کے پولیس کا ایک آدمی رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے گھر میں کہیں بھی آپ کا گھر ہے، اب آپ اندازہ لگا لیں نا کہ ہماری پولیس کا ایک آدمی ہے جو آپ گھر میں سے باہر ہیں، بھاگے ہیں یا ہیں، ایک پولیس کا ایک اہلکار ہے جس کو یہ شک ہے کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کے گھر میں اب رہنا شروع کر دیا اس نے۔ اب آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن جو بھی ہے، اب ریاست کا اہلکار جو ہے اس نے وہاں رہنا ہے، اور جب ریاست کا اہلکار جب تک وہ کلیئر نہیں کرے گا، وہ 5 سال رہے، 10 سال رہے، 8 سال رہے، 1 سال رہے، 2 سال رہے، تو ریاست کا اہلکار جو ایک خاندان کے اوپر نگران مقرر ہوا ہوا ایک گھر کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے گھر والے خاندان پریکٹیکلی اس کے غلام ہیں، نوکر نہیں، غلام ہیں۔ وہ جو جی چاہے گا کرے گا، کیونکہ اس نے لکھ کر دینا ہے کہ یہ لوگ اب جو ہے وہ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ اس کی رپورٹ ہوگی۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ ہاں اب ان کے ذہنوں، ان کے دماغ ذرا ٹھیک ہو گئے، یہ واپس کمیونسٹ بن گئے ہیں پراپر چائنا کے ساتھ، اس کے بعد پھر وہ جائے گا۔ اب اسے خوش رکھنا ہے، وہ جب تک رہے۔ یہ ہوتی ہے لادین ریاست۔ نارتھ کوریا میں بھی یہی ہے ان کا، آپ کہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی ہاں ہر بندے کو اپنے ریلیجس بلیفز رکھنے کی آزادی ہے، بس عبادت کی اجازت نہیں ہے، تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے ذہن اور دماغ میں جو مرضی سوچتے رہیں، ریاست کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی آپ چلاکی ہے نا کہ بھئی آپ اپنے دل میں اور دماغ میں جو مرضی سوچتے رہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ آزادی دے دی ہے کہ آپ جو مرضی سوچتے رہیں۔ بھائی یہ بھی آزادی اگر تم لے سکتے ہوتے تو کب کی لے چکے ہوتے؟ تم نے تو یعنی دل اور دماغ جو انسان فری پیدا کیا گیا اپنی سوچ کی حد تک، اگر تمہارا بس چلتا تو تم نے اس کو بھی جا کے قبضہ کر کے اپنی مرضی کی سوچیں ڈالنی تھی اور اپنے مرضی کے جذبات ڈال رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے لادین ریاست، جو یعنی ٹرکی میں اتا ترک نے کیا، وہ سیکولرزم نہیں تھا۔ البتہ ہمارے ہاں اس کا مطلب وہ مفہوم جو ہے وہ بن گیا، اور اب 100 سال گزرنے کو آئے ہیں لیکن ہم اپنی کریکشن کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔
اور دوسری جانب جو لادین ریاستیں ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچول کافر جو ہے وہ کون ہے اور لادین ریاست ایکچولی کیا ہوتی ہے۔ ہم وہی 100 سال پرانا تجربہ جو سیکولرزم کے نام پہ ہوا اور غلط ہوا، وہ سیکولرزم سرے سے تھا ہی نہیں، وہ البتہ ایک لادین ریاست کی طرف چل پڑا تھا کمال اتاترک، اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلا سکا کیونکہ آبادی اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ تو واپس یعنی جن کو پھر بعد میں اسلام پسند کہا جانے لگا، وہ لوگ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آئے اور انہوں نے پاور میں اپنا حصہ لے لیا، ٹرانسفارمیشن آ گئی۔ بس اس بات میں ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ یعنی لادین ریاست پہ اگر آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو نارتھ کوریا اور چائنا کے اوپر جو آرٹیکلز پڑھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر سیکولرزم کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے۔ آپ مخالفت کریں، بالکل کریں، لیکن جان تو لیں کہ جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نظام ہے کیا۔ یعنی آپ کو مثال کے طور پہ ایک چیز کو آپ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن پہلے جانے تو صحیح وہ ہے کیا۔ یعنی برا بھلا آپ اصل میں کہنا اس کو چاہتے ہیں لیکن کیا اس کو رہے ہیں، نام اس کا رکھا ہوا۔ اب آپ شاید میں کسی حد تک وضاحت کر پایا ہوں، نہ بھی کر پایا ہوا تو میں معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ کوشش کر لوں گا کسی ویلاگ میں۔ آپ بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔